Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I am going to discuss summary of The Heart of Darkness. Because I understand the issue of understanding the novel Heart of Darkness, which is a really complex novel. I am also a student of BS English 5th semester. हमारे सिलेबस में ये नॉवल आता है क्लासिकल पोइट्री के। एक बीएससी में भी एमए, जो हम सिंपल एमए भी इंग्लिश करते हैं, उसमें भी एक नॉवल आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो एक कम्प्लेक्स है, एक इंटरेस्टिंग नॉवल नहीं है, एक बहुत सा रफ सा नॉवल है। तो इसके लिए मैं आपको समरी प्रोवाइड करूँगी जो बहुत ही इजी वर्डिंग में होगी, जो मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसलिए तो आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to discuss summary of novel. Heart of Darkness centers around Marlowe, an introspective sailor, and his journey up the Congo River to meet Kurtz, reputed to be an idealistic man of great abilities. मैं इसको इंग्लिश में भी साथ साथ ट्रांसलेट करती जाऊंगी और साथ साथ उर्दू में भी आपको समझाती जाऊंगी, ताकि आपको इजी वर्डिंग में समझ आ सके। हार्ट ऑफ डार्कनेस मार्लो के इर्द गिर्द देख के घूमता है, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, और एक सोच विचार करने वाला एक सेलर, मतलब तैराक है, जो कि कॉन्गो रिवर, जो कि इस्तांबुल में वाक़ है, उसकी तरफ ये जर्नी करता है और कुड्स को मिलने ये जाता है, जो कि अपनी बहुत ग्रेट एबिलिटीज़ की वजह से वो आइडियल माना जाता है कुड्स, इसीलिए मार्लो भी उसको अपना आइडियल मानता है, तो उससे मिलने में जा रहा है। Next, Marlowe takes a job as riverboat captain with the company, a Belgian concern organized to trade in the Congo. मार्लो को एक बोट में जॉब मिल जाती है एज ए कैप्टन, एक बेल्जियन कंपनी के थ्रू, जो कि कॉन्गो से ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए वो रिवर जाती होती है, उसमें उसको जॉब मिल जाती है। As he travels to Africa and then up the Congo, Marlowe encounters widespread inefficiency and brutality in the company's stations. जैसे ही वो अफ्रीका की तरफ और अफ्रीका के बाद कॉन्गो में की तरफ वो सफ़र करता है, तो वो ब्रुटैलिटी, ज़ालम लोगों की वहाँ पे इनएफिशिएंसियाँ सारी वो नोटिस करता है, जो कि कंपनी की तरफ से की जा रही होती हैं। The native inhabitants of the region have been forced into the company's service, and they suffer terribly from overwork and ill treatment at the hands of the company's agents. जो वहाँ के कॉन्गो के नेटिव्स होते हैं, वो कंपनी की तरफ से फोर्सफुली उनको काम करना पड़ रहा होता है, और वो बहुत उनसे ज़्यादा काम ओवरवर्क ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ कर रहे होते हैं। The cruelty and squalor of imperial enterprise contrast sharply with the impassive and majestic jungle that surrounds the white man's settlements, making them appear to be tiny islands amidst the vast darkness. उनका जुल्म और उनकी हाकमियत, जो कि वाइट होते हैं, वो समझते हैं कि हम इन पर इम्पीरियल हैं ब्लैक मैन्स पर, इसलिए वो उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो उनसे वो कहते हैं कि वो आप बहुत छोटे आइलैंड पर रह रहे हैं, उनके पास कोई भी नहीं है खुशी वगैरह, उनको डार्कनेस में ही रहना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद भी डार्क हैं। जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, तो मार्लो अराइव्स एट द सेंट्रल स्टेशन रन बाय द जनरल मैनेजर एंड अनहोलसम कॉन्स्पिरेशनल करेक्ट। मार्लो है जो वो सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है, जो कि एक जनरल मैनेजर जिसको चला रहा होता है, जो कि एक साजिशी एक आदमी है। He finds that his steamship has been sunk and spent several months waiting for parts to repair it. उसको ये पता चलता है कि उसकी जो शिप है वो डूब चुकी है, और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे मंथ्स लगेंगे, 1 2 3 मंथ्स नहीं, बहुत ज़्यादा मंथ्स लगेंगे उनको रिपेयर करने के लिए। His interest in goods grows during this period. उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी दिलचस्पी गुड्स में बढ़ती जा रही है इस अरसे के दौरान। The manager and his favorite, the brick maker, seems to fear goods as a threat to their position. मैनेजर होता है और उसका जो ख़ास आदमी, जो जिसको हम सीए भी या पीए भी कह सकते हैं, वो एक ब्रिक मेकर होता है, ईंटें बनाने वाला आदमी होता है। वो कुड्स है, जो वो मैनेजर है रनर, वो कुड्स को कहता है कि तुम्हारी पोस्ट खतरे में आ जाएगी अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे। ये ऑब्जर्व करता है मार्लो। Codes is rumored to be ill, making the delay in repairing the ship all the more costly. Codes जो कि बीमार हो जाता है, वो मार्लो की शिप रिपेयर करने वाला होता है, तो
وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے ریپیئر کرنے میں، اور وہ زیادہ سے زیادہ کوسٹلی بھی ہوئے جا رہا ہے جو کہ وہ اس کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے۔ Marlowe eventually gets the part he needs to repair his ships, and he and the manager set out with the few agents, whom Marlowe calls pilgrims because of their strange habit of carrying long wooden staves wherever they go, and a crew of cannibals on a long, difficult voyage up the river. تو مارلو اس کو خود صحیح کرنے کے لیے جاتا ہے، جو کہ اس کے پاس کچھ حصے اسے ملتے ہیں جو ریپیئر کرنے کے لیے شپ کو ضروری ہوتے ہیں۔ وہ اور مینیجر جو ہوتا ہے جو کہ ایک سازشی قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ اور کچھ ایجنٹس اپنے لیے ساتھ لیے وہ چلتا ہے شپ کو صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کوسٹ، اتنی زیادہ پرائس اس کی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ کوڈز بھی بیمار ہو گیا اور اس کے ڈیلے بھی ہوئی جا رہا ہے اس کا، تو اس وجہ سے وہ اتنا کاسٹ، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو دے سکے۔ جو ایجنٹس ہوتے ہیں مارلو انہیں پلگرمز یعنی حاجی بلاتا ہے، جو کہ کیونکہ ان کی سٹرینج بہت زیادہ ایفیشینٹ عادتیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے وہ ووڈن سٹیوز بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی تو یہ نہیں نہ کر سکتا۔ جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ ساتھ لیے چلتے ہیں، بغیر کسی حد تک، بغیر کسی شکوے گلے کے، اور ایک کریو بھی کینیبالز کا لے کے جاتا ہے ایک لمبے ڈیفیکلٹ وویج۔ The dense jungle and the oppressive silence make everyone abroad a little jumpy, and the occasional glimpse of a native village or the sound of the drums works the pilgrims into a frenzy۔ گھنا جنگل اور ایک unexpected silence ہر ایک کو خوف زدہ کیے ہوئے ہیں، اور جو نیٹیو ولیج ہیں ان کے آوازیں، ان کی ہو ہا کی آوازیں، ان کے ڈرمز کی آوازیں، ان کو پلگریمز جن کو وہ بلاتا ہے، ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی طرف سے جن کو مارلو پلگریمز بلاتا ہے، ان کو بھی شاکڈ کر دیتا ہے، جو کہ وہاں پہ پہلے سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو شاک کرتا ہے۔ تو مارلو اور جو مینیجر وہ تو پھر بھی باہر سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زیادہ شاکڈ کر دیتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، وہ ان کو خوف و ہیبت میں تحریک کیے ہوئے تھا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے ہوگی، تو آئی ول ٹرائی ٹو میک دیٹ ٹائپ آف ویڈیوز دیٹ یو ول وانٹ۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم مزید چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز بنا سکیں اور یوٹیوب کو پروموٹ کر سکیں۔ چلیے چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ مارلو اینڈ ہز کریو کم اکراس اے ہٹ وتھ اسٹیکڈ فائر ووڈ ٹوگیدر ود اے نوٹ سیئنگ دیٹ دی ووڈ از فار دیم بٹ دیٹ دے شوڈ اپروچ کوشیسلی۔ مارلو اور اس کے گروپ والے جو ایک ہٹ کے پاس، ایک جھونپڑی کے پاس رکتے ہیں جو کہ فائر ووڈ کی آگ جس میں جل رہی ہوتی ہے، ایک نوٹ سیئنگ دیٹ دی ووڈ از فار دیم، کہ اس میں ایک نوٹ ان کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ جنگل آپ ہی کے لیے ہے اور آپ اس کو کوشیسلی، ان کو بہت دھیان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ Shortly after the steamer has taken on the firewood, it is surrounded by a dense fog۔ جیسے اسٹیمر کو جلایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، وہ ایک ڈینس فاگ، ایک بہت ساری دھند کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ When the fog clears, the ship is attacked by an unseen band of natives who fire arrows from the safety of the forest۔ جب دھند ہٹ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، the ship is attacked، شپ پر ایک unseen جو پہلے نہیں دیکھے ہوئے ان کے باشندوں نے حملہ کر دیا ہوتا ہے، جو فائر کرتے ہیں around the safety of the forest، جو جنگل کے تحفظ کے لیے ان کو وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ The African helmsman is killed before Marlowe frightens the natives away with the ship's steam whistle۔ افریقہ کو ہیلمسمین ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ مارلو ان کے باشندوں کو لڑتا ہے، ان کو ڈراتا ہے شپ کی ویسل کے ساتھ۔ Not long after, Marlowe and his companions arrive at Coutts Inner Stations۔
اس کے بعد جلد ہی مارلو اور اس کے ساتھی وہ کورٹس کے انر اسٹیشن میں پہنچ جاتے ہیں ایکسپیکٹنگ ٹو فائنڈ ہم ڈیڈ، کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ وہ مر چکا ہوگا کیونکہ وہ بیمار ہو چکا تھا. بٹ اے ہاف کریزڈ رشین ٹریڈر ہو میٹس دیم ایز دے کم اشور، جیسے ہی ایک وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ایک رشین ٹریڈر ان کو مل جاتا ہے اشورز دیم دیٹ ایوری تھنگ از فائن اینڈ انفارمز دیم دیٹ ہی از دا ون ہو لیفٹ دی ووڈ، کہ وہ کہتا ہے کہ وہی ایک ہے جو جس نے جنگل کو چھوڑا ہے. دا رشین کلیمز دیٹ کوٹس ہیز enlarged his minds that cannot be subjected to the same moral judgment as normal people. وہ کہتا ہے کہ کوٹس نے اس کے مائنڈ کو بہت براڈن کیا ہے، اس کی سوچ کو بہت بڑھا دیا ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کو ایک عام آدمی کی طرح جج نہیں کیا جانا چاہیے، وہ ایک اپر ایبلٹی کا مین ہے. Apparently, Quds has established himself as a god with the natives and has gone on the brutal raids in the surrounding territory in search of ivory. یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کوڈس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا اپنے نیٹیوز کے لیے ایز اے ان کا لیڈر، ان کا رہنما، جو کہ وہ وحشی ہو چکے تھے ان دا سراؤنڈنگ ٹریٹی ان سرچ آف ایوری، جو کہ ہاتھی دانت کے تلاش میں وہ بہت زیادہ وحشی ہو چکے تھے. جو بھی آتا تھا راستے میں اس کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ ہاتھی دانت کی تلاش میں کسی چیز کا بھی وہ دھیان لحاظ نہیں رکھتے تھے. لیکن کوڈس نے انہیں اسٹیبلش کیا ہے، ان کو تمیز سکھائی ہے، ان کو انسانیت سکھائی ہے، اس لیے وہ ان کو ایز اے لیڈر، کوڈس کو ایز اے لیڈر وہ مانتے ہیں. The collection of severed head adorning the fence posts around the station attest to his methods. اور وہ سارے کوڈس کے میتھڈز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ کوڈس نے تیار کیے ہوتے ہیں، ان کی اس کی کلیکشن ہوتی ہے. The pilgrims bring goods out of the station house on a stretcher. جو وہ پلگریمز جن کو وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو ان کو وہ مارلو پلگریمز کہتا ہوتا ہے، وہ کوڈز کو اس کے اسٹیشن ہاؤس سے ایک اسٹریچر پر باہر لے آتے ہیں. اینڈ اے لارج گروپ آف نیٹو واریئرز پور آؤٹ آف دی فوریسٹ اینڈ سراؤنڈز دیم. اور وہاں کے باشندے جو کہ واریئرز ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں جنگل سے باہر، چھپے ہوتے ہیں، وہ مارلو اور اس کے ساتھیوں کو مینگنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. وہ نکل آتے ہیں اور ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. کوڈس اسپیک ٹو دیم، کوڈس ان سے بات کرتا ہے. اینڈ دا نیٹیوز ڈس اپیئر انٹو دی ووڈز. کوڈس ان سے بات کرتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ میرے ہی ساتھی ہیں، میرے یہ ہادی ہیں، یہ میرے مطلب مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، دا مینیجر برنگز کوڈس ہو از کوائٹ ال. مینیجر کوڈس کو لاتا ہے جو کہ تھوڑا سا بیمار ہے. ابروڈ دی اسٹیمر سے باہر لاتا ہے. بیوٹیفل نیٹو وومن اپیرنٹلی کوڈس مسٹریس اپیئرز آن دی شور اینڈ اسٹیئرز آؤٹ ایٹ دی شپ. ایک بہت ہی خوبصورت ایک وہاں کی رہنے والی ایک عورت باہر آتی ہے جو کہ کوڈس کی مسٹریس، کوڈس کی بیوی لگ رہی ہوتی ہے. وہ سی شور پہ آتی ہے اور شپ کو گھورتی ہے. دا رشین implies that she is somehow involved with goods and has caused trouble before through her influence over him. رشین ان کو بتاتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ کوڈ کے ساتھ تھوڑا بہت انوالوڈ ہے کچھ حد تک، اور اس کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اسے مطلب انفلوئنس کرتی، اسے اپنے ایک دنیا میں جگہ بناتی، اسے اس کے لیے تھوڑی سی ٹربل کی بھی وجہ بناتی. دا رشین reveals to Marlowe after swearing him to secrecy that Quds had ordered the attack on the steamer to make them believe he was dead in order that they might turn back and leave him to his plans. رشین مارلو کو بتاتے ہیں کہ پہلے وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ ان کے سیکرٹ کو قائم رکھے گا. پھر کہتے ہیں کہ کوڈز نے ہمیں آرڈر دیا تھا کہ اسٹیمر پہ اٹیک کر دیا جائے، اور تاکہ جو وائٹ مینز ہیں جو کہ امپیریلز ہیں ان کو ہو جائے آئیڈیا کہ کوڈز مار چکا ہے اور وہ اپنے نیکسٹ پلان کو کنٹینیو کر سکے. دا رشین دین لیوز بائی کینو fearing the displeasure of the manager. تب رشین ایک اسمال بوٹ، کینو کہتے ہیں ایک اسمال بوٹ کو، وہ پھر چلے جاتے ہیں اس خوف سے کہ مینیجر ناخوش ہوگا. کوڈز ڈس اپیئرز ان دی نائٹ. کوڈز بھی غائب ہو جاتا ہے رات کو. اینڈ مارلو گوز آؤٹ ان سرچ آف ہم. اور مارلو اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے. فائنڈنگ ہم کرالنگ آن آل فورز ٹورڈز دا نیٹو کیمپ.
وہاں کے کیمپ کی طرف اس کو پاتا ہے کہ وہ وہاں پہ کرول کر رہا ہے آہستہ آہستہ، جیسے وہ آرمی والے نہیں چاہتے ہیں. مارلو اسٹاپس ہم اینڈ کنوینسز ہم ٹو ریٹرن ٹو دا شپ. مارلو اس کو کورٹس کو روکتا ہے اور اس کو کنوینس کر لیتا ہے کہ وہ شپ کی طرف واپس چلا جائے. دے سیٹ آف ڈاؤن دا ریور دا نیکسٹ مارننگ. وہ ریور کی طرف نیچے کی طرف جاتے ہیں اگلی صبح. بٹ کورٹس ہیلتھ از فیلنگ فاسٹ. لیکن کورٹس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. مارلو لسنس ٹو کورٹس ٹاک while he pilots the ship. مارلو کورٹس کو سن لیتا ہے کہ جب وہ شپ کو پائلٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ کورٹس انٹرسٹس مارلو ود a packet of personal document including an elegant pamphlet on civilizing the savages which ends with a scrawled message. اور کورٹس مارلو کو اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے ایک پرسنل ڈاکومنٹس کا پیکٹ دے کے، جس میں ایک ایلوگینٹ بہت ہائی کوالٹی پمفلٹ ہوتا ہے جو سیویجز کو سیولائز کرنے کا ہوتا ہے، جو کہ ایک میسیج کے ساتھ، ایک سکرولڈ میسیج، مطلب ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا ہوتا ہے. اس کے میسیج کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس. یعنی ہمارے ملک سے تمام بروٹس کو نکال دو. دا اسٹیمر بریکس ڈاؤن اینڈ دے ہیو ٹو اسٹاپ فار ری اپیئرز. اسٹیمر پھٹ جاتا ہے اینڈ دے ہیو ٹو اسٹاپ فار ری اپیئرز، اور وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں دوبارہ دوبارہ اکٹھے ہونے کے لیے. کورٹس ڈائز. کورٹس مر جاتا ہے اٹرنگ ہز لاسٹ ورڈز. اپنے آخری الفاظ کہتے ہوئے. دا ہارر خوف ان دی پریزنس آف دی کنفیوزڈ مارلو. مارلو جو کہ کنفیوزڈ ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں کورٹس مر جاتا ہے، جس کے آخری الفاظ خوف ہوتے ہیں. مارلو فالز ill soon after and barely survives. مارلو اس کے بعد جلد ہی بہت بیمار ہو جاتا ہے اور بہت مشکل سے بچ پاتا ہے. Eventually he returns to Europe and goes to see Kurt's intended. اور چونکہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ یورپ میں واپس چلا جاتا ہے، اور کورٹس کا جو مطلوب ہوتا ہے، اس کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تلاش کرتا ہے. شی از اسٹل ان مورننگ. وہ جو لڑکی ہوتی ہے، خوبصورت لڑکی جو کہ کورٹس کی مسٹریس نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی غم میں ہے. ایون تھو اٹ ہیز بین اوور اے ایئر سنس کورٹس ڈیتھ. کہ کورٹس کی موت کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی ابھی بھی غم میں مبتلا ہوتی ہے. اینڈ شی پریزز ہم ایز اے پیراگون آف ورچو اینڈ اچیومنٹ. اور وہ اس کی تعریف کرتی ہے کہ وہ اس کا آئیڈیل تھا آف ورچو، نیکی کا، اور اچیومنٹ، اور تمام حاصل چیزوں کا. شی آسکس واٹ ہز لاسٹ ورڈز ور. وہ پوچھتی ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے. بٹ مارلو کین ناٹ برنگ ہمسیلف ٹو شیٹر ہر illusions with the truth. لیکن مارلو اس کے سارے illusion، شبہات کو بکھیرنا نہیں چاہتی، سچ بتا کر اس کو بکھیرنا نہیں چاہتا تھا. Instead he tells her that Kurt's last words was her name. اور اس نتیجے پر وہ پہنچتا ہے کہ وہ اس کو نہیں بتاتا کہ کورٹس کے آخری ورڈز کیا تھے. وہ تھے ہارر. لیکن وہ اس کو یہ نہیں بتاتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لاسٹ ورڈز بس اس کا نام تھا. So thank you for watching the video, and also subscribe my channel. Like, share and comment please.